अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद चुमरो। इमरान खान के दौरे हुकूमत पर ख़तरनाक रिपोर्ट आ गई है और ये रिपोर्ट इमरान खान साहब और उनके सहूलतकारों को जेल तक पहुंचा सकती है। कहा गया है कि इमरान खान आमरीत नाफिज करके बैठे हुए थे मुल्क पर, और इमरान खान के सहूलतकार जो हैं वो ना सिर्फ आइन तोड़ रहे थे बल्कि उसका एतराफ़ कर रहे थे। इमरान खान साहब ये कहते रहे, एतराफ़ करते रहे कि उनको सहूलतें फ़राहम की जाती रही गैर आइनी, और फिर अब इमरान खान साहब के सहूलतकार भी ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जी हाँ, हमने इमरान खान साहब को गैर आइनी तौर पर कौम पर मुसल्लत किया और इमरान खान साहब को अहल बनाने के लिए, इमरान खान साहब को लीडर बनाने के लिए सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट दिलवाए गए। ये बातें पहले इधर उधर से आती थी, मगर अब बातें जो हैं वो जो ज़बानें जो ये काम करते रहे उनकी ज़बान से आ रही हैं, वो ज़बानें बोल रही हैं, एतराफ़ जुर्म कर रही हैं। और अब फिर एतराफ़ जुर्म के बाद फिर कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं अब वो इसी साल 2023 में जेल जाएंगे, और जेल भी पंजाब का नहीं होगा, खैबर पख्तूनख्वा का नहीं होगा, बल्कि जेल जहां इमरान खान साहब को रखा जाएगा या तो वो सिंध का कोई दूर दराज का जेल होगा या फिर बलूचिस्तान का। तो मच जेल के हवाले से तो बड़ा अर्सा पहले ही खबर दे दी गई थी कि इमरान खान साहब को मच जेल में रखा जाएगा, मच जेल के मिर्ची वार्ड में, और मिर्ची वार्ड का इजाफा किया था राना सनाउल्लाह साहब ने कि खान साहब को मिर्ची वार्ड में रखा जाएगा। अच्छा, अब जो सूरत हाल है इमरान खान साहब की, जो मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि 2023 इमरान खान साहब के लिए ख़तरनाक साबित होगा, और ये सारी बातें 2023 के हवाले से कही जा रही हैं। अब 2023 में इमरान खान साहब के पुराने साथी, जिनकी वापसी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो इमरान खान साहब को छोड़ना शुरू हो गए। चौधरी सरवर जो इमरान खान साहब के गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते बढ़ा दिए हैं, राब्ते तेज़ कर लिए। उनकी ख्वाहिश तो बहुत पुरानी थी कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, मगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो अपनी सूबाई क़यादत के हाथों मजबूर थी कि चौधरी सरवर को अगर वो पंजाब में लाएँ तो चौधरी सरवर साहब तो सूबे की क़यादत मांग रहे हैं। चौधरी सरवर साहब समझ रहे हैं कि जी सेंट्रल पंजाब में वो पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। तो बहरहाल इस वजह से मामला, जब वो पीटीआई में थे, जब वो गवर्नर थे, उस वक्त भी वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ राब्तों में थे। नवाज़ शरीफ के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी लंदन में। अब वो चौधरी जो है वो मोहम्मद सरवर साहब इमरान खान साहब से तो अलग हो गए, वो अकेले अलग हुए। उन्होंने तनतना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इमरान खान साहब की जो गैर आइनी ख्वाहिशात थी पंजाब असम्बली, पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से, कि जी किस तरह इमरान खान साहब ने उनको मजबूर किया कि वज़ीर आला जो है वो अपना उस्मान बुज़दार उनका इस्तीफ़ा मंजूर करे, और इस्तीफ़ा मंजूर करने के बाद उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया, और मतलब वो भी एक तौहीन-आमेज़ तरीके से लिया गया। तो उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐलान तो कर लिया था कि जी वो इमरान खान साहब के और उनके रास्ते अलग हो गए, मगर उनकी मंजिल क्या है ये तयन नहीं हो सका था। और वो क्या अकेले इमरान खान साहब को छोड़कर निकले हैं या उनके साथ ज़्यादा लोग हैं, ये सबसे अहम सवाल था। वो एक ग्रुप बनाकर बैठे हुए थे पंजाब में, क्योंकि अब इमरान खान साहब की सियासी लावारिसी का जो बुनियाद डल चुकी हुई है, उसकी तरफ मामलात आगे जा रहे हैं। तो लिहाजा जो चौधरी सरवर साहब हो गए, जहांगीर तरीन ग्रुप हो गया, फवाद चौधरी साहब का ख़ानदान हो गया, और दीगर जो जनूबी पंजाब के जो MNAs MPAs हैं, वो अब इमरान खान साहब को छोड़ना शुरू हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो नासिर मूसा ज़ई साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को छोड़ चुके हुए। तो खान साहब जो हैं वो उनकी सियासत टके टोकरी होना शुरू हो गई है, और फिर ख़बरें आ रही हैं और रिपोर्टें आ रही हैं उनकी आमरीत के हवाले से कि जी उनका दौरे हुकूमत जो है वो आमराना दौरे हुकूमत था। अब ये रिपोर्ट किसी सियासी फोरम की नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये रिपोर्ट किसी हुकूमत के इदारे की नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन है पिलडाट, जो पार्लियामानी उमूर पर काम करती है, पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम को वॉच करती है, उनकी एक रिपोर्ट है। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत था वो आमराना था, उसमें जमहूरियत वाली कोई चीज़ नहीं थी। इमरान खान साहब को लाने वाले गैर आइनी तौर पर उनको लेकर आए, वो एतराफ़ करते रहे कि उन्होंने इमरान खान साहब को पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसल्लत किया। और फिर उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इमरान खान साहब खुद एतराफ़ कर चुके हुए हैं कि जब उनको बजट पास करवाने की ज़रूरत होती थी तो वो फ़ौज से मदद लेते थे, जब उनको कोई कानून पास करवाना होता था तो वो फ़ौज से मदद लेते थे। और बात सिर्फ इमरान खान के एतराफ़ की नहीं रही, फिर आगे चलकर ये एतराफ़ात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने किए।
باجوہ صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی ہم عمران خان صاحب کو تو گود لے کر پھر رہے تھے. یہی بات جو ہے پرویز الہی صاحب نے بھی کی. نیپیاں بدلنے والی بات جو مشہور زمانہ انٹرویو تھا پرویز الہی صاحب کا عمران خان صاحب کا ساتھ دینے سے پہلے، تو اس میں بھی یہی بات اعتراف کیا گیا. تو گواہ شواہد جو ہیں، گواہ جو ہیں وہ کہیں اور سے نہیں آ رہے بلکہ اعتراف جرم ہو رہے ہیں. اعتراف جرم کون کر رہے ہیں؟ قمر جاوید باجوہ صاحب کر رہے ہیں. اس سے پہلے اعتراف جرم کون کر رہے تھے؟ عمران خان صاحب کر رہے تھے. اب ادارے جو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، جو نظر رکھتے ہیں جمہوری نظام کے اوپر، ان کی رپورٹیں ہیں کہ عمران خان صاحب کا دور حکومت آئینی نہیں تھا، غیر آئینی تھا، غیر آئینی طور پر مسلط کیا گیا تھا. آمرانہ جو ہے وہ تھا، سسٹم تھا، وہ آمریت نافذ کی گئی تھی. ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ساری کی ساری اپوزیشن جیلوں میں تھی. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں میڈیا پر قدغنیں تھی. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پارلیمنٹ بے بس تھی. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ایک کرنل، ایک بریگیڈیئر بیٹھ کر پارلیمنٹ کو چلا رہے ہوتے تھے. سیاسی فیصلے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جی ایچ کیو میں ہوا کرتے تھے. وہ خود کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، جی ایچ کیو والے کہہ رہے ہیں، جو سابقہ جی ایچ کیو والے قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے یہ تک کہہ دیا ایک این ڈی یو میں جو ان کا صحافیوں کے ساتھ اور ایک ورکشاپ تھا اس کے شرکاء کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی فرمائش تھی کہ میں ان کی ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دوں. مجھے کہا گیا تو میں نے کہا تھا جی میں کیسے جیل میں ڈال سکتا ہوں؟ قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ رہے تھے. تو اب یہ رپورٹیں آ رہی ہیں اور رپورٹوں کے ساتھ ساتھ پھر خواب آ رہے ہیں. کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا مسلم لیگ نون کے کچھ وفاقی وزراء وہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کی اگلی منزل جیل ہے. اب خواب دیکھنے والے منظور وسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جیل جانا ہے، اور جیل بھی ہوگی پنجاب کی نہیں، خیبر پختونخوا کی نہیں، سندھ یا بلوچستان کی. اب خان صاحب جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں. خان صاحب کا کیونکہ پرویز الہی صاحب جو عمران خان صاحب کے خیال یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب کی شکل میں ان کو پنجاب میں ایک پناہ گاہ مل جائے گی. پرویز الہی صاحب نے ان کو پناہ گاہ فراہم نہیں کی. پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کو گرفتار ہی سے تو بچاتے رہے، لیکن عمران خان صاحب کی جڑیں کاٹتے رہے. عمران خان صاحب کی کوئی خواہش انہوں نے پوری نہیں کی. اب بھی عمران خان صاحب جو وہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں، اور فوراً اعتماد کا ووٹ لینے کا اس لیے عمران خان صاحب کو کی کوشش ہے کہ فوری طور پر لیا جائے. اجرت میں ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جتنا ہم معاملے کو آگے لے جائیں گے تو اعتماد کے ووٹ کا جو امکان ہے وہ کم ہوتا جائے گا. پرویز الہی صاحب اس طرف آ نہیں رہے. ان کے صاحبزادے ملک سے باہر چلے گئے ہوئے تھے، اسپین میں تھے، ہو سکتا ہے آ گئے ہوں، لیکن کوئی خبر ایسی نہیں آئی کہ وہ واپس آ گئے ہیں. تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے مطلب آج کے لیے اجلاس، میں نے پہلے بھی آپ کو ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا، وہ نہیں ہوا. پھر 8 جنوری کو قیادت کا اجلاس عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بلانا ہے، اس میں بیٹھ کر اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے فیصلہ ہوگا. 9 جنوری کو صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. 11 جنوری کو اپنا ہائی کورٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے نوٹسز ہیں سب کو، تو 11 جنوری کو نوٹسز پر جو سماعت ہوگی تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. اگر عدالت کہتی ہے کہ جی اعتماد کے ووٹ کا جو ایڈوائس ہے گورنر کی وہ اپنا برقرار رکھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو پھر ووٹ لینا پڑے گا. مگر ووٹ ظاہر ہے اعتماد کا پرویز الہی صاحب امکان کم ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے سکیں، کیونکہ جو صورتحال ہے نا، جس طرح کھلاڑی اب سامنے آنا شروع ہو گئے، جس طرح اکھاڑ پچھاڑ پی ٹی آئی کے اندر ہونا شروع ہو گئی ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ امکان کم ہے کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیں گے. اور جس طرح مطلب پہلے والے ویلاگ میں نے گزارش کی تھی نا کہ جس طرح نوٹسز آ رہے ہیں، جس طرح پھر وہ کوئی محترمہ سائرہ صاحب ہیں جو مبینہ طور پر پرویز الہی صاحب کی دوسری بیگم بتائی جا رہی ہیں، جس طرح ان کو نوٹسز بھیجے گئے، جس طرح اپنا مونس الہی صاحب کے جو فرنٹ مین اور فرنٹ وومین ہیں ان کے خلاف انکوائریز شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے اب پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ جی عمران خان جو ہے ہمیں بلیک میل کرتے رہے مونس الہی کے مقدمات کی شکل میں، عمران خان صاحب ہمیں گرفتاریوں سے ڈراتے رہے. تو اب عمران خان صاحب سے میرا خیال ہے تگڑی قوتیں جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہوں گی، تو پرویز الہی صاحب کہاں اب ایفرٹ کریں گے؟ ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب خود ہی یہ سوچ رہے ہوں کہ جی اب عمران خان کا ساتھ دے کر جیل جانے سے بہتر ہے کہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ گنوا دو، حکومت گنوا دو اور گھر چلے جاؤ.
لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اعتراف کیے گئے ہیں، جو رپورٹ آ گئی ہے، جو پلڈاٹ کی رپورٹ ہے، اور پھر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان کا جو منطقی انجام ہے وہ کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کے اوپر اپنا مختلف مقدمات ہیں، توشہ خانہ کا معاملہ ہے، سائفر کی سازش کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ جج کو دھمکی دینے کا معاملہ ہے، وہ عمران خان صاحب کے اوپر چل رہا ہے، اس کے علاوہ کئی اور ایسے معاملات ہیں جو عمران خان صاحب کے اوپر مقدمات ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر تو مقدمات ایسے ہیں جن میں عمران خان صاحب کی گرفتاری اگر چاہے گی حکومت، کوئی جگاڑ لگا دے گی تو عمران خان صاحب تو گرفتار ہو جائیں گے، مگر اب عمران خان صاحب تک معاملہ نہیں رک رہا۔ اب قمر جاوید باجوہ صاحب جو اعتراف کر رہے ہیں، بار بار اعتراف کر رہے ہیں، تو معاملہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف بھی جائے گا۔ قمر جاوید باجوہ، میں ایک چیز نوٹس کر رہا ہوں مسلسل، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں کہ جب پرویز مشرف صاحب، جنہوں نے ملک کا آئین توڑا، جن کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، جن کے خلاف پارلیمنٹ کی قراردادیں تھیں، اور جن کے اوپر مقدمہ تھا، ظاہر ہے جو بغاوت کا اور غداری کا مقدمہ تھا، آرٹیکل 6 کا مقدمہ تھا، وہ کسی کیا کہا جائے کہ اس کا پراپر ایک کور ہوتا ہے، وفاقی گورنمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اور عدالت کے حکم پر ہوا تھا، وہ سپریم کورٹ کے حکم پر وہ مقدمہ ہوا تھا۔ اس مقدمے کے باوجود پرویز مشرف صاحب کو ان کے ادارے نے پروٹیکٹ کیا، سپورٹ کیا، اور انہوں نے پرویز مشرف کو گرفتار نہیں ہونے دیا۔ اور پھر پریس کانفرنسز ہوئیں، پرویز مشرف کو جب خصوصی عدالت نے سزا سنائی تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیٹھ کر پریس کانفرنس کی تھی اس عدالت کے خلاف، اور پھر وہ عدالت جو ہے وہ اڑا دی گئی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی شکل میں۔ اور پرویز مشرف کے خلاف جس دن بغاوت اور غداری کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ اپنا سنایا تھا، حکومت کا فیصلہ چودھری نثار علی خان صاحب نے، اسی دن فوج کے ادارے نے اپنے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر کے ذریعے اس کے خلاف ریزنٹمنٹ شو کی تھی۔ مگر یہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف ان کے اسکینڈل آ جاتے ہیں، ان کی فیملی کے اپنا اثاثے سامنے لائے جاتے ہیں مبینہ طور پر، ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب 24 گھنٹے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ تو جب تک وہ آرمی چیف تھے تو عمران خان صاحب نے اس طرح نام نہیں لیا تھا، لیکن جب لیا تھا تو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب ہمارے جو اپنا آرمی چیف ہے، ان کو وہ غدار اور میر جعفر میر صادق کہہ رہے اور راتوں کو ملاقاتیں کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے ایک اپنا کیا کہتے اس پر عمران خان صاحب کے الزامات کا جواب دیا تھا، مگر جیسے ہی وہ ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب نے حملوں کی بوچھاڑ کر دی ہے، مگر ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حق میں کوئی ایک جملہ یا ان کی وضاحت، صفائی، یا پھر یہ کہ جی یہ ہماری سابق آرمی چیف کو اس طرح سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے، کوئی اس طرح کی چیز وہ نہیں کر رہے۔ تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو عمران خان صاحب کے الزامات میں مجبور ہو کر خود سامنے آئے، اور پھر عمران خان جو الزام لگا رہے تھے ان الزامات کے جواب میں وہ جو جواب دے رہے تھے تو وہ جواب ایسے تھے کہ وہ اعتراف جرم تھا۔ تو باجوہ صاحب، عمران خان صاحب تو میں نے گزارش کی نا کہ ان کے اوپر کئی مقدمات ہیں، لیکن مجھے یہ جو پلڈاٹ کی رپورٹ ہے اس سے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی گھیرے میں آنے لگے ہیں، ان کے اوپر بھی بڑی کارروائی ہو جائے گی۔ تو منظور حسان صاحب کا خواب جو عمران خان صاحب کے لیے ہے، مجھے عمران خان صاحب سے زیادہ خطرے میں نظر آ رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے اوپر، کیونکہ ان کا ادارہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کہیں سے ان کو پروٹیکٹ کرے، کیونکہ ابھی تک اس طرح، کیونکہ کہہ چکی ہے فوج، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی ایس پی آر، پھر آرمی چیف جو ہے موجودہ عاصم منیر صاحب، وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو جب ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور باجوہ صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ سیاست کرتے رہے ہیں، وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں، تو پھر منظور حسان صاحب کے خواب میں میرا نہیں خیال کہ صرف عمران خان صاحب جیل جائیں گے، پھر باجوہ صاحب کے ساتھ بھی کوئی قانون جو ہے اپنا وہی رویہ اختیار کرے گا یا قانون حرکت میں آئے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہماری حکومت کوئی بڑا کمپرومائز کر جائے تو اور بات ہے، مگر اعتراف جو ہیں باجوہ صاحب کے ان کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، جو میں گزارش کیا کرتا ہوں اکثر کہ وہ سیاسی لاوارثی کا شکار ہے، تو سیاسی لاوارثی ان کی بڑھتی جا رہی ہے، اور صورتحال جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے جنوری کے دن آگے جائیں گے
ویسے ویسے عمران خان صاحب کے معاملات مزید خراب اور مزید گڑبڑ ہوں گے۔ پنجاب کی اگر حکومت عمران خان صاحب کی گئی تو پھر بسان صاحب کا خواب میرا خیال ہے کہ وہ سچ ثابت ہوگا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے، اور پھر ظاہر ہے پنجاب کی جیل میں ہو نہ ہو، لیکن سندھ یا بلوچستان کی جیل میں عمران خان صاحب کا بندوبست پہلے سے کر دیا گیا ہے، تو ان کو وہاں لے کر جایا جا سکتا ہے۔ ہاں، عدالتیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے کچھ اداروں میں سہولت کار ہیں، وہاں سے اگر کوئی غیر معمولی سپورٹ مل جائے عمران خان صاحب کو تو اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن خان صاحب ان کو شوق چڑھا ہوا ہے، وہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ وہ گرفتاری سے کسی صورت بچ نہیں سکتے۔ قسمت بچا لے اور بات۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔